आज सुबह हम अपनी ज़िंदगी की रहनुमाई के लिए कलाम हक में से देखेंगे। अहद अतीक में से, पुराने अहदनामा में से हम देखेंगे अहबार की किताब, उसका 27वां बाब, उसकी 30 आयत से लेकर 32वीं आयत तक। और जब तक तलावत हो रही है हम सभी कलाम मुकद्दस की इज्जत के लिए, ताज़ीम के लिए खड़े रहेंगे। जो लोग नीचे बैठे हैं मैं उनसे भी दरख्वास्त करूंगा बराए मेहरबानी, जब तक तलावत हो रही है हम सभी अपने कदमों पर खड़े रहेंगे। हम खुदावन के पाक कलाम में से पढ़ेंगे। और ज़मीन की पैदावार की सारी दैयकी, ख्वाह वो ज़मीन के बीज की या दरख्त के फल की हो, खुदावन की है और खुदावन के लिए पाक है। और अगर कोई अपनी दैयकी में से कुछ छुड़ाना चाहे तो वो उसका 5वां हिस्सा उसमें और मिलाकर उसे छुड़ाए। और गाय, बैल और भेड़ बकरी या जो जानवर चरवाहे की लाठी के नीचे से गुजरता हो, उनकी दैयकी यानी 10 पीछे एक एक जानवर खुदावन के लिए पाक ठहरे। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र। सो मसीह यीशु के अजीम और फतेहमंद नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। और आज सुबह आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप अपनी मसरूफियात को छोड़कर अपनी दिलचस्पियों को बाला ताकर रखते हुए आज सुबह आप इस मुकद्दस इबादत में शामिल हुए हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। और आज सुबह की इबादत में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। इससे पहले कि हम कलाम मुकद्दस की तरफ आए, थोड़ी सी आपकी याददाश्त चेक करना चाहता हूँ। लास्ट संडे क्या हमने सीखा, क्या टॉपिक था हमारे मैसेज का? हाँ जी, किसी को याद हो कोई एक बात? किसी को याद नहीं है जी? खुदा की तवज्जो को खींचना या हासिल करना, लास्ट 2 संडे पहले जो हमारा मैसेज था, खुदा की तवज्जो को खींचना या हासिल करना। प्रेज द लॉर्ड। सो आज सुबह जो हमारा टॉपिक है वो है शरीयत और फजल के मुताहिद या ताबे, रूहुल कुदस के ज़ेरे तसल्लुत हर एक जिंदगी दूसरों के लिए होती है। गौर से सुनिएगा और मेरे साथ भी रहना आप लोगों ने। रूहुल कुदस के ज़ेरे तसल्लुत हर एक जिंदगी क्या होती है? दूसरे के लिए होती है। और खुदा में होते हुए खुद गर्जी का कोई तस्वर नहीं है। अगर हम खुदा में हैं, खुदा की मोहब्बत में कायम है, तो फिर याद रखें खुद गर्जी का कोई तस्वर नहीं है। खुदा की सखावत पूरी बाइबल मुकद्दस में वाज़िया की गई है। और इस हवाले से खुदा की हदायत बड़ी वाज़िया है। मेरे अजीज भाई और बहनों, जब हम खुदा से नई पैदाइश हासिल करते हैं तो हम खुदा से देने की फितरत को हासिल करते हैं। जब हम खुदा से नई पैदाइश हासिल करते हैं तो फिर क्या होता है? हम खुदा से देने की फितरत को हासिल करते हैं। और ये नए मखलूक की अलामत है, ये नए मखलूक की निशानियां हैं कि आप और मैं इस सच्चाई पर महज अमल ही ना करें, खुदा की बरकत का तरीका भी सीख जाएं। जब हम देते हैं तो फिर हम खुदा से बरकत का तरीका भी सीखते हैं। 27वें बाब की 30वीं आयत से 32वीं आयत तक जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, और जमीन की पैदावार की सारी दैयकी, खा वो जमीन के बीज की
یا درخت کے پھل کی ہو، کس کی ہے؟ خداوند کی ہے۔ کس کی ہے جی؟ خداوند کی ہے، اور خداوند کے لیے پاک ہے۔ دے کس کی ہے؟ خداوند کی ہے، اور یہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ جڑی ایسی دبائی لینے ہیں، جو پاک چیز ہے، میں اور آپ یہ حق نہیں رکھتے کہ ہم اس کو اپنے پاس رکھ چھوڑیں۔ یہی تو وجہ ہے ہمارے پاس برکت نہیں ہے۔ یہ خداوند کی ہے اور خداوند کے لیے پاک ہے۔ اور پھر لکھا ہے، اور اگر کوئی اپنی دے یکی میں سے کچھ چھڑانا چاہے، جڑے لوگ کہتے ہیں ایسے مہینے نہیں، اگلے مہینے کٹھی دے دیاں گے، کہ 2-4 مہینے پھر بعد کے چلو پھر دے دیاں گے۔ لکھا ہے، اور اگر کوئی اپنی دے یکی میں سے کچھ چھڑانا چاہے تو وہ اس کا 5واں حصہ اس میں اور ملا کر اسے چھڑائے۔ آئے ہائے، اسی دے یکی نہیں دینے تھے، انہوں 5واں حصہ دے یکی دا ملا کے کتے دینا ہے؟ یہ کلام کی بات ہے، میری بات نہیں ہے۔ یہ بات مجھ پر بھی اتنی ہی لاگو ہوتی ہے جتنی آپ پر۔ اور گائے، بیل اور بھیڑ بکری یا جو جانور چرواہے کی لاٹھی کے نیچے سے گزرتا ہو، ان کی دے یکی یعنی 10 پیچھے ایک جانور خداوند کے لیے پاک ٹھہرے۔ اور جب ہم متی کی انجیل میں دیکھتے ہیں، یسوع مسیح فریسیوں سے بات کر رہے تھے، فقی اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں، لیکن بس جو کچھ وہ تمہیں بتائیں وہ سب کرو اور مانو، لیکن ان کے سے کام نہ کرو، کیونکہ وہ کہتے ہیں اور کرتے نہیں۔ یاد رکھیں، خدا شریعت اور فضل کا خدا ہے۔ خدا کس کا خدا ہے؟ فضل اور شریعت کا خدا ہے، مگر بنیادی طور پر وہ شریعت کا ہے۔ بنیادی طور پر وہ کس کا ہے؟ شریعت کا ہے۔ وہ کائناتی اصولوں کا خدا ہے، وہ قدرتی اصولوں کا خدا ہے، وہ اخلاقی شریعت کا خدا ہے۔ جو کچھ انسان بوتا ہے وہی کاٹے گا، یہ بائبل کی تعلیم ہے۔ جو کچھ انسان بوئے گا وہی کچھ وہ کاٹے گا، اور وہ مختیاری کی شریعت کا خدا ہے۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 14واں باب اس کی 33ویں آیت مبارکہ میں لکھا ہے، خدا ہر چیز کا مالک ہے۔ خدا کیا ہے؟ ذرا اونچی بولا کریں، خدا کیا ہے؟ خدا کیا ہے؟ ہر چیز کا مالک ہے۔ ہر چیز کا مالک ہے۔ خدا ابتری کا خدا نہیں، بلکہ خدا امن کا خدا ہے، وہ امن کا بانی ہے۔ خدا ہر چیز کا مالک ہے، اور ہم صرف مختیار ہیں۔ ہاں کیا ہے؟ ہم مختیار کا مطلب کیا ہے؟ مالک تو وہ ہے ہر چیز کا، اسی مختیار اسی دیکھ بھال کر سکتے ہیں، MD ہیں۔ جب جگہ پرچیز کی جاتی ہے تو کہتے ہیں مختیار عام، ذرا ریٹرن کر لیے نا۔ ہم مختیار ہیں دیکھ بھال کے لیے، بس ہمیں اس کے مختیار کی حیثیت سے اس کے گھر پر اختیار ہے، اور ہماری کچھ ذمہ داری بھی ہے۔ اور خدا کی یہ خواہش ہے کہ مختیار جو ہے یہ بڑا دیانت دار ہو۔ کیا ہو؟ دیانت دار ہو، وفادار ہو۔ ہم اپنے روپے پیسے اور مال و اسباب کے ساتھ جو کچھ کرتے ہیں، اس سے خدا کے ساتھ ہماری محبت اور وفاداری کا اظہار جو ہے وہ ہوتا ہے، یا ہمیں اس کا اظہار بھی ملتا ہے۔ دے یکی خداوند کی ہے اور خداوند کے لیے پاک ہے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا، دے یکی کس کی ہے؟ خداوند کی ہے،
اور یہ خداوند کے لیے کیا ہے؟ پاک ہے. اور خدا نے پاک چیز کو چھونے سے منع کیا ہے. ہاں ذرا غور سے سنیں، خدا نے پاک چیز کو چھونے سے منع کیا ہے. عہد کا صندوق کون اٹھاتے تھے؟ جی بھائی طارق؟ لاوی. اور کہاں ہے ان کا خاندان؟ کوئی اور نہیں سی چک سکتا، جو اٹھاتا تھا مر جاتا تھا. دہیے کی خداوند کی ہے اور خداوند کے لیے پاک ہے، اور خدا نے پاک چیز کو چھونے سے منع کیا ہے. اے ذرا غور نہ سنیں جڑے لوگ دہیے کی نہیں دیتے، ذرا غور سے سنے گا. بڑی اداس کہانی سنائی، اور وہ شخص ایک ہفتے میں صرف 30,000 روپے کما سکا. رینٹ پہ گھر تھا، اور اس کی بیوی بڑی پڑھی لکھی تھی لیکن کوئی جاب نہیں تھی. اس سے کہا کہ پالی صاحب اسی تے کرائے تے ساڈا گھر کرائے تے رہنے ہیں. پھر اس نے کہا میرے بچے بھی ہیں جو سکول میں پڑھتے ہیں، اس لیے یہ قطعی طور پر ناممکن ہے کہ میں دہیے کی دے سکوں. اس نے کہا میں آپ سے شخصی طور پر بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں آپ کو دانشور لوگوں میں شمار کرتا ہوں. آپ صاحب فہم، صاحب حکمت ہیں، اور میں آپ کو صاحب حکمت سمجھتا ہوں. میں نے اسے کہا بھائی میں آپ کے حالات کو سمجھ سکتا ہوں، مگر میں ایک اختیار کے نیچے ہوں، اور میں کسی کو بھی خدا کا پیسہ اپنے پاس رکھنے کی تعلیم نہیں دے سکتا. اس لیے آپ کی دہیے کا تعلق خدا کے ساتھ ہے، اور یہ دہیے کی پاک ہے. اس لیے آج آپ اس بات کا عہد کریں کہ چاہے گھر کا کرایہ ادا ہو یا نہ ہو، آپ کے بچوں کے پاس سکول کی کتابیں ہوں یا نہ ہو، آپ نے خدا کا حصہ ہر صورت اسے دینا ہے. تو خدا پھر سب کچھ آپ کے لیے اچھا کر دے گا. میں نے یہ آزما کر دیکھا ہے. جب آپ ملاکی نبی کا صحیفہ پڑھتے ہیں، وہاں پر خدا نے ایک اوپن چیلنج دیا ہے کہ پوری دہیے کی ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک. اور پھر خدا کہتا ہے اسی سے میرا امتحان کرو، مجھے آزما کر دیکھو. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، میرے پاس لاسٹ منتھ دہیے کے پیسے پڑے ہوئے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ میری ماما بڑی سویریٹ بیمار تھی، ہاسپٹل کے اندر تھی، آئی سی یو میں. تو پیسے جو ہیں وہ بڑا فٹافٹ بڑی سپیڈ سے خرچ ہو رہے تھے، اور میرے بچوں کی سکول فیس بھی نہیں تھی، بلکہ ایون دن کے کھانے کے لیے بھی گھر میں کچھ نہیں تھا. پہلے میں نے اور میری بیوی نے یہ خیال کیا چلے یہ دہیے کے پیسے ہیں، ہم اس کو خرچ کر لیتے ہیں. لیکن جیسے ہی میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں دہیے کے پیسے خرچ کر لوں، میں کانپ گیا، ڈر گیا کہ یہ تو خدا کا ہے، یہ پاک حصہ ہے، میں اسے اپنی ذات پر خرچ نہیں کر سکتا. اور وہ 10% میں نے خداوند کے لیے دیا. اور آپ یقین مانیں جب میں نے خدا کو دیا، خدا نے 40,000 روپے کا انتظام اسی دن 15 منٹ کے اندر میرے لیے کر دیا. جب میں نے وفاداری کے ساتھ خدا کا حصہ خدا کو دے دیا، میں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی میرے بچوں کی سکول کی کتابیں، ان کی فیس، گھر کے لیے کھانا، میری ماں کے لیے میڈیسنز، لیکن خدا نے اس وفاداری کو دیکھا، میری اس محبت کو دیکھا، اور خدا نے ٹھیک 15 منٹ کے اندر 40,000 روپے کا انتظام کر دیا. جب ہم دیتے ہیں تب خدا ہمیں دیتا ہے. آپ کے گھر کا بھائی کرایہ ادا ہو یا نہ ہو، آپ کے بچوں کی فیس ہو یا نہ ہو، سکول کی کتابیں ان کے پاس ہوں یا نہ ہو، آپ نے خدا کا حصہ ہر صورت ادا کرنا ہے. اس لیے ضرور ہے کہ خدا کے حکم کے مطابق
آپ دے یکی اس کے گھر میں لائیں. سو خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. خداوند آپ سب کو برکت دے.